मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एहसास न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अमजद इरशाद चौधरी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं इसका तल्लुक़ तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से और मौजूदा सूरत हाल से है। इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल चल रही है इससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जो है मुतासर हो रहे हैं, और हम कहा जाए तो गलत ना होगा कि अमली तौर पर वो भी लपेट में आ गए हैं इसकी। और हुकूमत की तरफ से उन्हें जो तड़ियाँ लगाई गई हैं, मैं तड़ियाँ इसलिए कह रहा हूँ कि लोग इसे तड़ियाँ ही कह रहे हैं, और क्योंकि अब ये FIA ने बाज़ाब्ता बयान जारी किया है तो इसलिए भी इसको कहा जा सकता है। लोग कह रहे हैं कि जी तड़ी लगा दी है हुकूमत ने, और ख़ुद हुकूमत के वज़रा को जो है उनको लबो लहजा भी ऐसा है कि उसे तड़ी वाला ही कहा जाएगा। तो उस पर जो है ना उसके नुकसानात क्या होंगे, उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, और फ़ायदा हो भी सकता है या नहीं हो सकता, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी उससे कितने मुतासिर हो सकते हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर आज हम तफसील के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम अगर ये इस पे देख लेंगे जी FIA ने बयान जारी किया उसमें मोटी मोटी बातें क्या कही गई हैं। तो उसमें FIA ने जी ख़बरदार किया है कि सोशल मीडिया पर बागियाना और जारहाना तबसरे करने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाम ECL में डाले जाएंगे, उनके इंटरपोल के ज़रिए वारंट जारी किए जाएंगे, और फिर जो है 2016 का जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स आर्डनेंस है उसके तहत इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अब ये जो उसका है मोटी मोटी बातें उसमें, अब पहली बात तो ये है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि रियासत या मुल्क के ख़िलाफ़ ऐसी जो चीज़ जारी हो वो तबसरा नहीं करना चाहिए, और किसी भी पाकिस्तानी को ये ज़ेब भी नहीं देता। लेकिन अगर कोई सियासी तनकीद कर रहा है तो ये उसका हक़ है। सियासत और रियासत जो है ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये हर पाकिस्तानी को भी समझना चाहिए, और ये हुकूमत को भी ये बात समझनी चाहिए। अच्छा, अब जो पहला उन्होंने ये कहा जी हम आपके नाम ECL में डाल देंगे। अब ECL का मतलब होता है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। जिसका नाम ECL में होता है वो बाहर नहीं जा सकता, ठीक है ना। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो पहले ही बाहर हैं, तो भाई आप किसका नाम ECL में डालोगे तो उससे उसकी सेहत पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये एक अहम सवाल है। लेकिन उसका उन्होंने जवाब आगे जाके कुछ देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा जी कि वो वापस तो आएंगे ना, लेकिन आप जब उनको डरा देंगे, आप उन्हें ये कह देंगे जी हम वापस आए तो हम ये कार्रवाई करेंगे। अब ये सवाल भी पैदा होगा कि क्या वो वापस लोग आएंगे जो ख़ास तौर पर बहुत एक्टिव हैं। फिर इंटरपोल के ज़रिए वारंट जो है जारी कराने की बात की गई है। अब अगर देखा जाए तो इस वक्त 1 करोड़ के करीब पाकिस्तानी कहते हैं 90 लाख 1 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो बैरून मुल्क मुकीम है, और उनमें से अक्सरियत जो है वो मगरबी ममालिक में है। वहाँ उन्होंने नेशनलिटियाँ ले ली हैं, उनके बच्चे वहाँ हैं, उनके ख़ानदान वहाँ हैं। तकरीबन 30-35 लाख के करीब जो है वो खलीजी ममालिक में है, और बाकी तकरीबन 60-70 लाख जो है वो अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय ममालिक में। तो अब जो है उनके तो आप इंटरपोल के वारंट पहली बात यह है कि जारी नहीं करा सकते, कि इंटरपोल भी एक मगरबी ममालिक का जो है उनका कायम करदा अदारा है, और मगरबी ममालिक में किसी के बोलने, लिखने या किसी के तबसरा करने को जुर्म नहीं समझा जाता। उनके माशरे बहुत आज़ाद हैं। वहाँ भी आपने देखा कि फ़्रांस में पेंशन के मामले पर जो पिछले 1 साल से हंगामा जारी है, पुलिस वालों की कुट भी लगा दी जाती है, इमारतें भी जलाई गई हैं, क्या क्या नहीं हुआ। ये तो सब मनाजिर जो है ना देख रहे हैं। पेट्रोल बमों का भी इस्तेमाल करते रहे मुजाहिरीन। मेरी इतनी हंगामा रही पिछले 1 साल से फ्रांस से चल रही है, लेकिन वहाँ पर अगर आप देखें तो अरेस्ट होता ही कोई नहीं है। होता भी है तो पता चलता है जी 2 घंटे के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये एक मगरबी ममालिक में जो है ना वो इस कदर आज़ादी वहाँ के शहरियों को हासिल है। तो ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं, हुकूमत ये सोच रही है कि जी वो जी इंटरपोल, तो हुकूमत सोच नहीं रही, असल में ये आप इसको ये कह सकते हैं कि डराने के लिए किया गया जी हम आपको इंटरपोल के लिए भी ले आएंगे। हाँ, अलबत्ता अरब ममालिक में जो पाकिस्तानी मुकीम है वहाँ पर पाकिस्तानी हुकूमत की चलती है, और वो उनमें से कुछ को अगर दबाव डालकर, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर 30 लाख पाकिस्तानी तो 30 लाख को या 10 लाख के वारंट जारी करवा सकती है। वहाँ पर अगर कुछ चंद लोगों को इस हुकूमत अगर ले आए तो ऐसा खारिज इम्कान नहीं है। अच्छा, लेकिन जो ज़्यादातर पाकिस्तानी है तो ज़्यादा, जैसे हमने बताया कि मगरबी ममालिक में, तो वहाँ पर तो इसका तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि जी आप इंटरपोल से किसी को इस बुनियाद पर पकड़ के ले आए जी कि इसने सोशल मीडिया पे फलाना तबसरा कर दिया था। अच्छा, अब ये तो हो गई बात। फिर इस पर एक हदूद का मामला भी उठेगा।
اگر یہ معاملہ آگے کورٹ میں جاتا ہے ویسے تو یہ معاملہ ہضم ہونے والا ہی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو کیونکہ وہ جو پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے اس پر آیا پاکستان میں جو 2016 کا قانون ہے جس کے تحت ایف آئی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کارروائی کی جائے گی، وہ لاگو بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کہ وہ پاکستانی سرزمین پر اس وقت موجود نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ ہم دیکھیں۔ تقریباً جیسا کہ ہم نے کہا کہ 1 کروڑ پاکستانی ہیں۔ اب یہ 1 کروڑ پاکستانی پاکستان کے عملی طور پر سفارتکار ہیں اپنے اپنے ملکوں میں، یہ وہاں پاکستان کی شناخت ہیں اور یہ وہاں پاکستان کے لیے لابنگ کرتے ہیں۔ خاص طور پر آپ دیکھیں برطانیہ میں، امریکہ میں، باقی اور بھی ملکوں میں بھی، ایون کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، ہر جگہ یہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے ایک بہت مضبوط، اس نے ہمیشہ اپنے ملک کے مفادات کے لیے وہاں کام کیا ہے۔ لوگوں نے امریکہ میں خود اپنے پاس سے پیسے خرچ کیے ہیں، تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں ان کے ذریعے، اور کانگریس کے ارکان سے ملتے رہے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے پاکستان کے مفادات کے لیے کام کیا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کبھی پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کیا ہو۔ اب یہ جو گزشتہ 1 سال سے صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ تو ایک الگ سی صورتحال ہے جس میں اس سے پہلے پاکستان کبھی نہیں گزرا۔ یعنی یہ جو پچھلے سال ریجن چینج ہوئی تھی اس کے بعد سے پاکستانیوں میں غصہ دیکھا گیا اکثریت میں، اور اس غصے کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے اس غصے کا اظہار شروع کر دیا۔ ظاہر ہے ان کے پاس وہ وہاں پر مظاہرے بھی کیے گئے، لیکن وہاں جو ان کا زیادہ اظہار ہوا ہے وہ سوشل میڈیا پر ہوا ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس اظہار میں حدود پار ہوئی ہیں جو پار نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب وہاں جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ مغربی معاشرہ ہے، وہ وہاں کے جو خاص اور پلی بڑی نسل ہے وہ اپنے آپ کو پاکستان میں بیٹھ کر نہیں سوچتی، وہ وہاں کے زاویے سے ہر چیز دیکھتی ہے، اور وہ بہت سے جرائم بہت سی چیزیں جن کو پاکستان میں جرائم سمجھا جا سکتا ہے، وہ جب مغرب میں جو بیٹھا ہوا ہے بندہ اس کے لیے وہ شاید جرم وہ اس کو نہیں سمجھتا۔ اب اس 1 سال میں ہم نے ویسے تو ہر شعبے میں بہت سے نقصان اٹھا لیے ہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کی ناراضگی کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اچھا، ہونا ہی چاہیے تھا کہ حکومت کو بھی پتہ تھا کہ جی یہ اوورسیز کی اکثریت جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ تھی پچھلے سال۔ اب وہ حکومت میں آئے تھے، اس کے بعد انہیں چاہیے تھا کہ ایسے اقدامات کرتے کہ جن سے اوورسیز پاکستانیوں سے بات کی جاتی، ان کی بات سنی جاتی، ان کو ٹھنڈا کیا جاتا، انہیں سمجھایا جاتا، لیکن نہیں، آتے ساتھ ہی جناب ہمارے وزیر داخلہ رانا صلی اللہ صاحب نے ان کو تڑیاں لگانا شروع کر دیں۔ ہم آپ کے پاسپورٹ بلاک کر دیں گے، ہم آپ کے شناختی کارڈ بلاک کر دیں گے، ہم آپ کا نام ECL میں ڈال دیں گے۔ اب پچھلے سال جب یہ تڑیاں لگائیں گے تو اس کا رد عمل آیا، اس کا رد عمل یہ آیا جی کہ اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان پیسے بھیجنا کم کر دیے۔ پچھلے سال مارچ تک تقریباً $3 ارب ہر مہینے آ رہے تھے، اور اب یہ $2 ارب سے بھی تقریباً نیچے ہی جاتے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی 1 سال میں ہر مہینے $1 ارب کا تو پہلے نقصان ہو چکا تھا، لیکن اس سے بھی حکومت نے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ ایک طرف حکومت کی حالت ہے کہ IMF سے $1 ارب کا قرضہ لینے کے لیے 6 مہینے سے جناب عملی طور پر جو ہے نا ہم ان کے سامنے بچھے ہوئے ہیں، وہ جو کہتے ہیں ہم کر دیتے ہیں، منی بجٹ کہتے ہیں منی بجٹ لے آتے ہیں، شرح سود بڑھانے کہتے ہیں شرح سود بڑھا دیتے ہیں، یعنی ان کی ہر شرط مان رہے ہیں صرف $1 ارب لینے کے لیے۔ اور دوسری طرف وہ اوورسیز پاکستانی جو ہر مہینے $3 ارب بھیج رہے تھے ان کو جو ہے وہ تڑیاں لگائی گئیں۔ اب ان تڑیوں کا جو پچھلے سال نتیجہ نکلا ہے، اب خدشہ یہ ہے کہ اب جو تازہ تڑیاں لگائی گئی ہیں اس کا نتیجہ بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ تڑیوں کے ساتھ تانے بھی دے جاتے ہیں جی، کہتے ہیں جی وہ پیسے اگر آپ بھیجتے ہو تو اپنے گھر والوں کے لیے بھیجتے ہو۔ اب حکومت کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھیجتے ہیں تو ان کے پاس وہ دوسرے ذرائع بھی ہیں گھر والوں کے لیے بھیجنے کے لیے، اور پھر جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں لوگ پیسے جمع کرا رہے تھے وہ تو اپنے گھر والوں کے لیے نہیں بھیج رہے تھے، وہ تو ان کی بچت ہوتی تھی، وہ بچت اس لیے پاکستانی بینکوں میں جمع کرا رہے تھے تاکہ ملک کو فائدہ ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ جو اثر و رسوخ استعمال کر رہے تھے برطانوی ارکان پارلیمان جو پاکستانی نیاد ہیں، وہ ہمیشہ دیکھیں پاکستانی مفادات کی بات کرتے تھے۔ اب کیا وہاں باتیں ہو رہی ہیں؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک پاکستانی نیاد رکن پارلیمان نے وہاں کھڑا ہو کر سوال کیا ہے، وہ پاکستانی حکومت کے خلاف ہی بالواسطہ سوال کیا ہے کہ جی وہ وہاں عمران خان اور ان کی پارٹی کے خلاف زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ بہت شرمندگی کا مقام ہے کہ وہ پاکستانی نیاد ارکان پارلیمان جو ہمیشہ پاکستانی مفادات کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آخر ہم نے انہیں اس میچ پہ کیوں دھکیل دیا ہے کہ وہ اپنی برطانوی پارلیمان میں کھڑے ہو کر آج ایسے سوالات کر رہے ہیں جس سے پاکستان کے لیے شرمندگی کا سامان پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک سنجیدہ صورتحال ہے، اس پہ بجائے اس کے کہ حکومت اوورسیز پاکستانیوں سے بات چیت کا رستہ کھولتی، انہیں تڑیاں لگانے سے مزید نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا، اب آپ نے 2-3 دن سے دیکھا ہوگا کہ پھر ایک ٹرینڈ شروع ہوا ہے سوشل میڈیا پر
کہ جی ہم اب پیسے نہیں بھیجیں گے. جیسا کہ ہم نے کہا کہ $1 ارب تو پہلے ہی کم ہو گیا ایک سال میں فی مہینہ. اب اگر مزید کم ہوتے ہیں اور ٹرینڈ یہ چل رہا ہے جی کہ ہم تو اب ہنڈی کے ذریعے بھیجیں گے. ظاہر حکومت انہیں تانے دیتی ہے کہ جی آپ اپنے گھر والوں کے لیے بھیجتے ہو, تو ان کے پاس تو اس کا حل ہے, وہ گھر والوں کے لیے بھیجیں گے لیکن ہنڈی کے ذریعے بھیجنا شروع کر دیں گے. اچھا, ہنڈی اور حوالے کی جو ہے یہ کاروبار تو ختم ہو چکا تھا, اس کا دوبارہ جنم بھی اس کا کریڈٹ ڈسکریڈٹ موجودہ حکومت کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو دوبارہ جنم دے دیا ہے. اب اگر اوورسیز پاکستانی اپنے گھر والوں کو جو پیسے بھیجتے ہیں وہ بھی انہوں نے اکثریت میں حوالہ ہنڈی کا استعمال شروع کر دیا, اور حوالہ ہنڈی میں تو انہیں زیادہ فائدہ ہے, وہاں انہیں پیسہ بھی ریٹ بھی زیادہ ملتا ہے, 10-15 روپے, پیسے بھی گھر پہنچ جاتے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, کسی کو بینک نہیں جانا پڑتا, کسی کو شناختی کارڈ کی کاپی نہیں کرانی پڑتی. تو اب اگر حوالہ ہنڈی سے پیسے آنے لگ گئے تو خدشہ یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو $1 کی ضرورت ہے, ہماری حکومت جو ہے $1 ارب کی قسط کے لیے ناک رگڑ رہی ہے 6 مہینے سے IMF کے آگے, تو وہ پیسے مزید جو ہے وہ کم ہو سکتے ہیں. اچھا, اب یہ جو کہا جائے جی پاسپورٹ منسوخ کر دیں گے, تو بھائی پاسپورٹ منسوخ کر کے کیا پاکستانیوں کو آپ اسٹیٹ لیس شہری کریں گے؟ اسٹیٹ لیس اس وقت جیسے یورپ میں بہت سے ہزاروں شہری ہیں جو اسٹیٹ لیس ہیں, تو آپ کیا پاکستانیوں کو بھی اس صف میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اگر پاسپورٹ آپ منسوخ کر دیں گے تو پھر وہاں کے UN کا پاسپورٹ لے لیں گے, کسی اور راستہ 10 کھل جائیں گے. پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اصل میں اس طرح کے اعلانات کر کے آپ ان لوگوں کا تعلق پاکستان سے کمزور کر رہے ہیں. خدا ایسا نہ کریں. اچھا, اب معیشت کے والے سے تو ہم نے جیسے بتایا کہ جی اس وقت معیشت جو سب سے زیادہ زیر مبادلہ آ رہا ہے اس برآمدات سے بھی نہیں آ رہا, وہ اوورسیز پاکستانیوں سے آ رہا ہے. اب ان کو اگر جھٹکا لگ گیا تو اس کے لیے پاکستان کے لیے پہلی مشکل صورتحال ہے, سنبھلنا مزید مشکل ہو جائے گا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ 6 شہروں کی جو ہے معیشت ہے وہ تو چلتی ہے اوورسیز پاکستانیوں پہ. آپ شروع ہو جائیں جناب دینا, جیلم, سرائے عالمگیر, کھاریاں, لالہ موسیٰ, گجرات اور پھر منڈی باولدین. یہ 6-7 شہر ہیں, ان کی ساری معیشت جو ہے یہ ٹوٹل اوورسیز پاکستانیوں پہ چلتی ہے. اب اگر انہوں نے یہاں پیسے بھیجنے کم کر دیے یا بھیجنا بند کر دیے تو آپ کے یہ 5-6 شہر جہاں سب سے زیادہ معیشت پھل پھول رہی ہے, خود حکومت یہ کہتی ہے کہ جی سب سے جو ہمارا امیر ضلع ہے وہ جیلم ہے, تو جیلم میں کوئی تیل کے کنویں تو نہیں ہے, نہ کوئی وہاں کے لوگوں کو تیل کی رائلٹی دے رہی ہے گورنمنٹ, ان کے پاس جو ہے باہر سے پیسہ آتا ہے. اسی طرح سرائے عالمگیر ہے, اسی طرح کھاریاں ہیں. کھاریاں سب سے مہنگا شہر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں لوگوں کے پاس قوت خرید ہے, اور وہ قوت خرید کہاں سے آتی ہے؟ وہ پاؤنڈ سے آتی ہے, یورو سے آتی ہے, وہ کینیڈین ڈالر سے آتی ہے, وہ آسٹریلین ڈالر سے آتی ہے. تو یہ سارے پیسے وہاں سے آتے ہیں, تو وہاں کی معیشت چلتی ہے اور اس معیشت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. پھر اگر اور آپ دیکھیں تو ان اوورسیز پاکستانیوں سے اگر 1 کروڑ بھی اوورسیز پاکستانی ہیں تو ہر بندے کے ساتھ آپ 10 بندے بھی لگا لیں, کتنے بن جاتے ہیں؟ 10 کروڑ. اب اگر 8-10 کروڑ لوگوں کو آپ ناراض کر رہے ہیں, اگر وہ ناراض ہیں ٹھیک ہے مانتے ہیں, لیکن آپ ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ آپ ان کو دھکا دیں جی نہیں, نہ کہ آپ ان کو تڑیاں لگائیں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے, ہم آپ کے ساتھ وہ کر دیں گے. اور پھر اس کے لیے پہلے تو خود وزیر صاحب بیان جاری کرتے تھے, اب جو ہے وہ FIA کے ذریعے بیان. FIA کے بارے میں تو عمومی تاثر پہلے اوورسیز پاکستانیوں کو صحیح نہیں ہے. اب اگر FIA کے ذریعے آپ اس طرح کے دھمکی آمیز بیان جاری کرائیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ اوورسیز پاکستانیوں کو مزید کھو دیں گے. یہ کسی طرح بھی اچھا رویہ نہیں ہے. اس لیے حکومت کو تحمل سے کام لینا چاہیے. ناراض ہیں ان سے بات کریں, انہیں سمجھائیں کہ بھائی یہاں یہ ریڈ لائن ہے, اس طرح آپ اس طرح کی بات سے ریاست کو نقصان ہوتا ہے, پاکستان کو نقصان ہوتا ہے, ایسا نہ کریں. لیکن حکومت نے اگر سیاست کو اور ریاست کو آپس میں غلط ملت کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ بہت غلط بات ہے. اس سے فائدہ نہیں ہوگا, اس سے نقصان ہی ہوگا, اور یہ نقصان دونوں صورتوں میں ہوگا. ایک تو معیشت میں انہوں نے پیسے کم بھیجنا شروع کر دیے, اور خدشہ یہ ہے کہ وہ کریں گے. جیسے پچھلے سال تڑیاں لگائی گئیں تو اس کے اثرات آئے تھے, اب جو نئی تڑیاں لگائی گئی ہیں تو اس کے خدشہ ہے کہ اثرات بھی آئیں گے. تو اب بھی وقت ہے کہ اس طرح کا کام نہ کریں. اوورسیز پاکستانیوں کو آنکھیں دکھانے والے کام جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے. وہ پاکستان سے باہر ہیں, ان کی سوچ ہو رہا ہے. اور پھر اس سے ایک اور بڑے نقصان کا خدشہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے جیسے UK میں, امریکہ میں, بہت سے ملکوں میں اس وقت پاکستانیوں کی تیسری نسل ہے. اس تیسری نسل کے بیشتر افراد تو پاکستان عام طور پر کبھی آئے بھی نہیں ہیں, اور آئے بھی ہیں تو بس کبھی کوئی 10 سال 8 سال کے بعد کوئی چند دن کے لیے آئے ہوں کسی شادی میں, کسی غمی میں. تو ان کا تو پاکستان سے تعلق جو ہے پہلے ہی آہستہ آہستہ جب جیسے جیسے نسلیں آگے بڑھتی ہیں کمزور ہو جاتا ہے. اب اگر کسی ایک سیاسی رہنما کی وجہ سے ان کا تعلق اس ملک کے ساتھ
ایک ایسی نسل کا بن گیا تھا، تو آپ اس کو کمزور نہ کریں، آپ اس کو مضبوط کریں۔ سیاستدان ایک ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا، آج وہ مقبول ہے کل وہ غیر مقبول ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ اور پاکستان کے ساتھ ان لوگوں کی وابستگی کو نقصان نہ پہنچائیں خدا را۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔